बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बयानिया और मैं हूं उसामा तैयब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे, जहां हमने कल के प्रोग्राम में वफाकी वज़रा की तब्दीली की बात की और उससे पहले जो खबरें दी वो सारी सच हो के आपके सामने आई। आज पंजाब की बात करेंगे कि पंजाब में बड़े पैमाने पर क्या तब्दीलियां होने जा रही हैं, कौन से वज़रा तब्दील होने जा रहे हैं, कौन सी नई टीम आएगी और उस्मान बुज़दार साहब के मामलात क्या हैं। 2 माह की उनको मोहलत मिली है और इस 2 माह में क्या वो इम्प्रूव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इस पे हम बात करेंगे। और साथ ही साथ असाजात केस के अंदर खुसरू बख्तियार और मखदूम हाशिम जमा वक्त के खिलाफ भी तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। और उसके साथ आपको बताएं कि बड़ा अहम इजलास हुआ वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत और उसमें काबीना अरकान और पार्टी रहनुमाओं की शिरकत हुई, मुशावरत की गई। आने का जो आइंदा दिनों का जो प्लान है वो भी डिस्कस किया गया। और फिर दोस्त आशिक अवान साहिबा उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसके अंदर उन्होंने बताया कि वज़ीर आज़म ने हफीज़ शेख और उनकी टीम को टारगेट्स दे दिए हैं। अब देखना ये है कि हफीज़ शेख साहब किस तरह से इस ड्यूटी को सरअंजाम देते हैं और उनकी कामयाबी के कितने % चांसेस हैं। और सबसे अहम खबर, कराची में गलत इंजेक्शन से मरने वाली लड़की के साथ ज़्यादती और कत्ल का इंकशाफ हुआ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत, दावे बड़े बड़े, बातें बड़ी बड़ी, और वहाँ पर क्या सूरत हाल है उस पर हम बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी ज़ुल्फ़िकार राहत साहब मेरा साथ दे रहे हैं। सर, थैंक यू सो मच। मुझे बताइएगा, सबसे पहले खबर तो आपने दी और काफ़ी सच साबित होगी, वो वफाकी वज़रा के हवाले से। पंजाब के अंदर भी आपने कल कुछ बातें की हैं, आज कुछ नई डेवलपमेंट आई है और आपकी जो पेश गोई है उसकी तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है मामला। देखिए उसामा, हमने वज़रा की बात भी की, वफाकी वज़रा की, लेकिन साथ साथ हमने कल एक डिप्टी चेयरमैन नैब की तैनाती की बात भी की कि डिप्टी चेयरमैन नैब तैनात हो रहे हैं और वो ऑनेस्ट ऑफिसर है। और ये कल हमने सारी बात की थी और आज उनके समरी उनकी प्रेसिडेंट के पास चली गई और प्रोसेस आलमोस्ट कंप्लीट हो गया। ये हुसैन असगर साहब है जो डीजी एंटी करप्शन पंजाब थे पहले, और ये हुसैन असगर साहब के एक क्रेडिट के ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं। और इसमें ये है कि एक तो ये बहुत अपराइट अफसर है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ इन्होंने एक इंक्वायरी भी की थी ज़मीन अलाटमेंट की, और पीपल्स गार्ड के दौर में आपको याद होगा कि हज करप्शन स्कैंडल था एक, उसमें भी इन्होंने उसकी इंक्वायरी की थी। और पंजाब के जब डीजी एंटी करप्शन ये लगे तो उस वक़्त इनके हवाले से आम ये खबर थी कि ये किसी का प्रेशर नहीं लेते। तो मैंने मुनासिब समझा कि गुफ्तगू के आगाज़ में हम इसका जिक्र कर दें। बिल्कुल सही। कि कल हमने ये खबर ब्रेक की थी और आज ये खबर मटेरियलाइज होके अपनी असली शक्ल में लोगों के सामने है। और ये हुसैन असगर साहब जो ही चार्ज संभालेंगे इम्तियाज़ ताजवर की जगह पे एज ए डिप्टी चेयरमैन नैब, तो उसके बाद आप देखेंगे कि एहतसाब का अमल काफ़ी तेज़ होगा। और इससे पहले एक साहब थे जो ग्रेड 22 के थे, आबद जवेद साहब जी। आबद जवेद साहब को स्पेशली नैब के अंदर लाया गया और उनको डिप्टी चेयरमैन नैब के तौर पे उनकी समरी मूव हुई, फिर वो समरी रुक गई वो अलग से एक कहानी है। और आबद जवेद साहब की क्या कहानी है, वो भी डीजी एंटी करप्शन पंजाब ही थे और वो इंतहाई अपराइट और सख्त ऑफिसर थे। और वो सलमान शहबाज साहब ने उनको सूबा बदर करने की वजह बनी क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़े माफिया को हार डाला एज ए डीजी एंटी करप्शन। तो वो माफिया जीत गया तो उसमें वो हार गए। 10 करोड़ रुपए की उसमें डील थी, वो सलमान शहबाज के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने लेके उनको ट्रांसफर करवा दिया उस माफिया के कहने पे, सही, जो रियल स्टेट का एक बहुत बड़ा माफिया। और फिर उसके बाद क्या मामला होने थे और वो सारा, यानी आप हैरान होंगे कि वो खुद बताते हैं कि मैं जो चीफ सेक्रेटरी थे उस वक्त के, उनके पास जाके मैंने कहा कि मेरी स्पारी पकड़ी गई है सर, मेरी स्पारी पकड़ ली गई है, और ये इंडिकेट किया। और वो चीफ सेक्रेटरी साहब हंसते रहे। और जब वो चीफ सेक्रेटरी साहब को शिकायत लगा के वापस दफ्तर आए तो उसके ऑर्डर पीछे फिक्स हो चुके थे कि सर यू आर नो मोर, आप डीजी एंटी करप्शन आज से नहीं होंगे। स्पारी वालों ने काम कर दिया, स्पारी ने काम कर दिया। और उससे पहले वो स्पारी जो सलमान शहबाज साहब के पास पहुंची थी, वो पहले इनको पैसे देने की ऑफर हुई कि आप ले लें, हमारी जान छोड़ दें। उन्होंने नहीं लिए, किसी और ने ले ली, जो ज्यादा जरूरतमंद था उसने ले लिया। अच्छा, एक इसका फैसला होना भी बाकी है कि कौन ज्यादा जरूरतमंद है और ये दौलत की हवस खत्म क्यों नहीं होती। एक बुज़ार साहब की हल्के और उनकी ज़ात और उनकी फैमिली के हवाले से एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, उस पर भी हम आगे चल के बात करेंगे जी। अभी सरेदस्त चूँकि पंजाब की आपने बात की तो ज़ाहिर है पंजाब की अगर बुज़ार साहब की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है। तो पंजाब के अंदर सिचुएशन ये है कि इसमें कोई 1-2 नाम और ऐड हो गए। समीउल्लाह चौधरी साहब ये वो शख्स हैं
جو سی ایم صاحب جب بنے تھے وزار صاحب، اور ان کے دائیں اور بائیں آپ کو پتہ ہے نظر آتے تھے، جو ان کے کان کے اندر بھی اکثر باتیں کرتے ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ وہ بہت زیادہ وائز ہے اور سی ایم کو وہی چلا رہے ہیں۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ قریبی ٹیم بھی جانے والی ہے؟ یہ قریبی ٹیم کے کچھ لوگ ہیں جو پوائنٹ آؤٹ ہوئے ہیں، اور ان پہ کچھ چارجز ہیں جس کے اوپر انہوں نے بڑا ریئیکشن بھی دیا اگلے دن۔ سمیع اللہ چوئی صاحب نے کہا کہ دیکھیں یہ میرے ساتھ بڑی جاتی، یہ منسٹر فوڈ ہوتے ہیں آج کل، اور ان کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ کوئی عجیب و غریب فیصلہ ہو سکتا ہے۔ حافظ ممتاز صاحب کی کل ہم نے بات کی تھی، منسٹر ایکسائز کی، وہ میرے خیال قریب ہو رہا ہے معاملہ، ان کی کارکردگی کو غیر تسلی بخش قرار دیا گیا۔ اجمل چیمہ صاحب جو بیت المال کے منسٹر ہیں، ان کو فوکس کیا گیا اور وارننگ کئی دفعہ دی گئی۔ تیمور بھٹی صاحب ہیں جو سپورٹس کے منسٹر ہیں، یہ نوجوان ہیں لیکن ان کو بڑی جلدی امیر ہونے کی فکر ہے اور خاصی محنت کر رہے ہیں آج کل، تو ان کے اوپر بھی پوری طرح سے رڈار کے اوپر یہ فوکس۔ ایک جو پریسیڈنٹ سیٹ کیا عمران خان صاحب نے وفاق کے اندر، آپ نہیں سمجھتے کہ وہ آگے بڑھے گی، وہ چیز آگے بڑھے گی، لیکن وہ اس کے KP بعد تک بھی جائے گی، پنجاب تک بھی آئے گی۔ ان کو جو میسج گیا وہ بڑا کلیئر میسج ہے، اس کے بعد بھی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جلدی امیر ہونا چاہتے ہیں اور وہ ابھی تک بھی اپنی ان چیزوں کو کنٹرول نہیں کر پا رہے؟ دیکھیں جب ساری ہم نے صحت کی بات آئی تھی تو آتے ہی انہوں نے میرا خیال ہے یہ ساری چیزیں ان کو ریئلائز نہیں ہوئی۔ اب جبکہ فیڈرل کے اندر ایک جھاڑو پھر گیا ہے اور اس کے بعد پنجاب کے جو حضرات ہیں وہ الرٹ ہو گئے، بہت ساری جو باتیں اور بہت سارے لوگوں کی جو ڈیلیں ہوئی تھیں ملٹی نیشنلز کمپنی سے، چائنیز کمپنی سے، باہر سے بہت سا ٹوکن واپس ہوں گے، وہ ٹوکن کچھ واپس ہو گئے ہیں اور کچھ درمیان میں رک گیا سلسلہ، چونکہ انہوں نے کہا خان صاحب تو سیریس ہی ہو گئے نا، ساڈا تو خیال سی ایویں ہی جو دبکے شب کے مارے ہیں، لیکن وہ آپ والی بات ہو گئے ہیں، یہ تو نکالنے لگ گئے ہیں۔ نہیں، لیکن یہ آپ کی بات ٹھیک تھی۔ کل کے پروگرام میں جو ہم بات کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب کو یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، وہ ہم نے ویڈیو بھی کل دکھائی اور ان کے نروز کے اوپر میرا خیال ہے ان کو سمجھنا چاہیے، اور کل بھی دیکھ لیں ان کی باڈی لینگویج دیکھیں، وہ نکلے، اتنا پبلک کا پریشر آیا نکالنے سے پہلے اور نکالنے کے بعد، لیکن وہ ریلیکس تھے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ریلیکس ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کے اپنے اینڈ کے اوپر کوئی بیگیج نہیں ہے، کوئی گڑبڑ نہیں ہے، کوئی دو نمبری نہیں ہے، کوئی کرپشن نہیں ہے، تو اس لیے وہ ریلیکس بھی ہیں اور یہ فیصلے کرتے ہوئے وہ پرواہ بھی نہیں کرتے۔ اسی طرح اجمل چیمہ صاحب کی میں نے بات کی، زوار وڑائچ صاحب ہیں جو جیلوں کے منسٹر ہیں، گردیزی صاحب ہیں، حسین گردیزی صاحب۔ نہیں، زوار وڑائچ صاحب کا کیا مسئلہ ہوگا جیلوں کا؟ کیا آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو زوار وڑائچ صاحب رات کو اچانک 3-4 بجے جو جیل مینول کی ہی خلاف ہے چیز، وہ کوٹ لاکھ میں جیل چلے گئے، انہوں نے کہ جیل کھولو، جٹ بادشاہ آ گیا اور جیل کھلوا دی، کھلوا کے جیل کا دورہ کرنا شروع کر دیا لوگوں کو، یہ کیا ہے وہ کیا ہے فلاں کیا، 4 بجے رات۔ پھر سپرینٹینڈنٹ جیل نے اس پہ سٹینڈ لیا، پھر ہوم سیکرٹری سے میری ذاتی طور پہ بات ہوئی کیپٹن فضیل اصغر سے، انہوں نے اس پہ ذاتی سٹینڈ لیا اور وہ رپورٹ بھی اوپر تک گئی کہ یہ جیل مینول کا حصہ ہے کہ آپ رات کو جیل نہیں کھول سکتے، منسٹر ہو یا کوئی اور ہو۔ ایون آپ حیران ہوں گے کہ نواز شریف صاحب کی جب بیماری کا ایشو تھا اس پہ بھی ایک پروسیجر کے تحت جیل کھولے گی، جیل جب بند ہو جاتی ہے شام کو، لاک اپ ہو جاتی ہے، اس کے بعد یہ نہیں ہوتا کہ منسٹر چلا جائے، آئی جی چلا جائے، وہ نہیں کھول سکتا، اس کے ایک SOPs ہے، اس کو فالو کرنا پڑتا ہے، تو منسٹر صاحب نے جا کے کھلوا دی زبردستی، اس پہ بڑا پھڈا پڑا، تو وہ بھی ایک چیز ہے، لیکن اس کے بعد بھی مسلسل کیپیسٹی کے ایشوز ہیں۔ اچھا نہیں، لیکن جس پہ ایک رپورٹ پوری تیار ہوئی ہے، اور کچھ منسٹرز کے بارے میں اس رپورٹ کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ کچھ منسٹرز حضرات تو ایسے ہیں جو اللہ کے فضل سے وہ پریزنٹیشن بھی نہیں دے سکے پرائم منسٹر صاحب کو، اور وہ بار بار پوچھتے رہے کہ آپ نے کیا تیاری کی، پہلا ٹارگٹ تھا 100 ڈیز تھا، کیا ہوا، کیسے ہوا، یعنی ان کے نیچے جو محکمہ آتا ہے، محکمے کے نیچے جو ہرارکی ہے وہ پوری طرح اس کو بھی فوکس نہیں کر پا رہے۔ جہاں تک چیف منسٹر پنجاب کا معاملہ ہے، وہ کل بھی بڑی تفصیل سے بات ہوئی تھی کہ وہ بھی ان کا نمبر لگا ہوا ہے، طریقہ کار سوچا جا رہا ہے کہ کیسے، اور وہ آگے کون، اس پہ 2-3 نام بھی آگئے، پہلے بھی ہم عرض کر چکے ہیں، اس پہ بیسیکلی ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو کرنا کیسے ہے۔ 2 مہینے اسی لیے یہ 2 مہینے ان کو نہیں دیے گئے۔ آپ کے پاس نا میجورٹی بہت کم ہے، آپ نے بتایا کہ فارورڈ بلاک اور 6-7-8 ووٹوں سے کوئی کام بننا، کوئی آگے چل رہا ہے، کام شروع ہو گیا۔ اچھا نہیں، میں کہتا کہ یہ 2 ماہ کی مہلت بزدار صاحب کو نہیں ملی؟ نہیں،
وہ ضرورتاً دی گئی ہے, وہ مجبوری تھی. لیکن سر گورنر صاحب کو ایک میسج دے دیا گیا. اچھا, گورنر صاحب کی ملاقات ہوئی ہے نا, باہر کینیڈا گئے ہوئے تھے اور وہاں پہ فنڈ ریزنگ کر رہے تھے, اور بڑی کچھ اسپیشل قسم کے لوگ بھی ان کے ساتھ تھے, اور جو فیس بک پہ تصویریں لگا کے وہاں پہ اوورسیز پاکستانیز کو اٹریکٹ کر رہے ہیں, جس میں کوئی فلمی قسم کے لوگ ہیں, کچھ اور لوگ ہیں. تو وہ بھی چیزیں نوٹ ہو رہی ہیں کہ گورنر ہاؤس کے اندر کس طرح کی تقریبات اور کیا قوم مر رہی ہے, معاشی پرابلمز کہاں پہنچ گئے ہیں. 5 مہینے پہلے آپ اور میں اکٹھے تھے وہاں پہ, کہاں پہنچ گئے ہیں, حالات پاکستان کے کیا ہیں, معاشی طور پہ عمران خان صاحب کیا ایفرٹس کر رہے ہیں, جگہ جگہ جا کے لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑے ہیں کہ پاکستان کے لیے کچھ کریں. تو آپ کے پاس کیا ہے, گورنر ہاؤسز پہ کیا ہو رہا ہے, یہ توشہ خانہ سے گفٹ کہاں جا رہے ہیں, اور آپ کی ذاتی مصروفیات کیا ہیں. اور اس پہ آپ حیران ہوں گے کہ پرائم منسٹر جب لاہور آئے پچھلے دنوں, یہ بھی آپ کے لیے ایک بہت بڑی خبر ہوگی, سوری, اس میں 3 دن کا انہوں نے وزٹ کیا. انہوں نے کسی پروٹوکول والے کو آگے نہیں آنے دیا, اپنا بیگ نہیں پکڑنے دیا, گاڑی کا دروازہ نہیں کھولنے دیا, اور جب 3 دن کے بعد واپس گئے تو جو خرچ آیا اس پہ 273 روپے. جی, اب مجھے بتائیں کہ یہ پرائم منسٹر اس لیول پہ بچت کر رہے ہیں تو ان کی ٹیم کیا کر رہی ہے؟ ان کی ٹیم کیا کر رہی ہے؟ اچھا, نہیں, میں آپ سے جو سوال کرنا چاہ رہا تھا, جب ہم وزدار صاحب کی بات کرتے ہیں تو یہ تو باتیں گردش کر رہی ہیں کہ کاف لیگ کے لیے بڑے سوٹیبل وزیر اعلیٰ ہیں اور کاف لیگ ان کو کھل کے سپورٹ کر رہی ہے. معاملات اس حد تک آگے چلے گئے ہیں کہ اب فارورڈ بلاک اس لیے بنانا پڑ رہا ہے کیونکہ کاف لیگ نہیں چاہتی, اور شاید وہ اس طرح سے اس معاملے کو آگے نہ چلنے دے کہ موجودہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو تبدیل کیا جائے. کنٹرول اس حد تک ہے کاف لیگ کا. میرا خیال ہے کاف لیگ کا ایک تاثر ایسا ہے کہ کاف لیگ اس پہ کوئی بڑے مزے لے رہی ہے. میں اندرونی طور پہ جب کاف لیگ کے اندر دیکھتا ہوں یا پوچھتا ہوں تو ان کی صورتحال بھی کوئی ایسی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ کاف لیگ جو بھی کہتی ہے وہ سارے کام ہو جاتے ہیں. وہ اپنی طرف سے ان کو بہت ساری ریزرویشن ہے, لیکن وہ عمران خان کے ساتھ کہتے ہیں ہم ایک کمٹمنٹ کی وجہ سے چل رہے ہیں. ہمارا ایک وعدہ ہے, اور شجاعت صاحب نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا تھا, عمران خان صاحب کو انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیں ہم پاکستان کے لیے آپ کا ساتھ دے رہے ہیں اور انکنڈیشنل دے رہے ہیں. اس کے بعد انہوں نے ان کو یہ پوزیشن دی تھی. تو وہ میرا نہیں خیال کہ ان کو کوئی اس سیٹ اپ کے اندر وہ بہت ایزی ہیں اور اگلے سیٹ اپ سے انہیں کوئی اعتراض ہے. تو سر پھر فارورڈ بلاک کی ضرورت کیوں ہے؟ دیکھیں, فارورڈ بلاک کی ضرورت اس لیے ہے کہ آپ آگے چل کے دیکھیں, آپ کچھ منسٹرز کو نکالنے جا رہے ہیں. جنوبی پنجاب محاذ ایک بڑا گروپ تھا جس نے آپ کو سپورٹ کیا. آپ جنوبی پنجاب کے محاذ کے جو امیدوار تھے چیف منسٹر, اس کو آپ ادھر ادھر کرتے ہیں. تو یہ بھی اطلاعات ہیں کہ وہاں سے جنوبی پنجاب محاذ کے کچھ پی ٹی کے جو ممبرس ہیں ان کا نون لیگ والوں سے بھی رابطہ ہے. اگر 8-10 لوگ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں تو آپ کی میجورٹی ختم ہو جائے گی. پھر کیا کریں گے؟ تو آپ کو کیا کرنا ہے, کمفرٹیبل ہونا ہے اس پہ. 20-25 لوگ اور توڑ کے ایک گروپ بنانا ہے. اس کے بعد آپ کو یہ ٹیم عمران خان صاحب کی ٹیم, ان کی ٹیم کے بارے میں یہ کہتی ہے کہ کچھ بھی کہہ دیں ہم وہ کریں گے. نہیں, ٹیم کہتی ہے, لیکن اندر کھاتے کس سے رابطے ہیں یہ بھی ایک بڑی تلخ حقیقت ہے, اور یہ بات عمران خان صاحب کو بتا دی گئی. کیسے چلے گا؟ اگر یہ بتاؤں کیسے چلے گا؟ آپ نے کل بھی اتنی خوفناک باتیں کی, آج بھی آپ یہ بتا رہے ہیں. اگر میں ایک خوفناک بریکنگ نیوز دوں, آپ کہتے ہیں نا کہ ان کے سارے لوگوں نے کہا جو آپ حکم دیں گے وہی ہوگا. آپ نے بیان سینٹ کے الیکشن میں, پنجاب کے اندر جب سینٹ کا الیکشن تھا جس میں ولید صاحب تھے اور ایک اور صاحب تھے, آپ کو پتا ہے کہ 10 سے 12 پی ٹی آئی کے لوگ ادھر ادھر ہو گئے تھے. یہ میں بڑی اندر کی بات بتا رہا ہوں. اور اس کمی کو پورا کاف لیگ کے لوگوں نے کیا. کہاں سے کیا؟ جو پرویز لائی کو یہ کریڈٹ چاہتا ہے کہ اس نے وہ ساری کمی پوری کی. نون لیگ سے کی, ادھر سے کی, ادھر سے کی. یہ وہ جانتے ہیں, یہ اللہ میاں جانتا ہے. لیکن یہ عمران خان کو بعد میں بتایا گیا کہ آپ کے 10-12 لوگ ادھر ادھر ہو گئے تھے اور انہوں نے لاسٹ مومنٹ پہ ووٹ کے ایشو پہ وہ سپلٹ ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو یہ بڑی اچھی طرح پتا ہے کہ ان کے کتنے لوگ کس قدر نظریاتی ہیں, کس قدر ان کے لیے جان دینے کو تیار ہیں. آپ ابھی دیکھ لینا, آپ کی کیبنٹ کے اندر 17 نان الیکٹڈ لوگ آ گئے ہیں, اور آپ جس بندے کو دیکھتے ہیں حفیظ شیخ سمیت وہ سارے پیپلز پارٹی کے لوگ. اب آپ پریزیڈنشل سسٹم کی بات کر رہے ہیں, یہ سارے پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں. ٹھیک ہے, مجھے اس میں ایسے کوئی جان نثار اور نظریاتی کوئی مذہبی کمٹمنٹ, کوئی عمران خان صاحب سے ان کی کوئی مذہبی لگاؤ, کوئی کرزما یا وہ چیزیں نہیں, لگاؤ نہیں, یہ کوئی مذہبی ان کے پیشوا نہیں ہے جو چینج نہیں ہو سکتے. سر بریک پہ جانا ہے, واپس آئیں گے, اس پہ بات کریں گے. کچھ حساسہ جات کیس پہ بھی ہمیں بات کرنی ہے. ایک شارٹ بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ذوالفقار راز صاحب ہم بات کر رہے تھے تبدیلیوں کے حوالے سے, وزارتوں کے حوالے سے. ایک بات بڑی اہم جو آپ کی بڑی ڈسکس ہوتی رہتی ہے, ہم اس پہ بات کرتے رہتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا اپنے ایگریکلچر کو دیکھیں, آپ انوائرمنٹ کو دیکھیں. آپ جانتے ہیں کہ میں ذکر کر رہا ہوں زرتاج گل صاحبہ کا, بہت بڑی سٹیٹمنٹ دی انہوں نے, اور اس کے بعد کیا معاملات ہوئے وہ بھی رکھتے ہیں. اگر آپ اس کو حسن صاحب وہ بیان چلوا دیں اگر زرتاج گل صاحبہ کا, تو اس پہ ہم بات کرنے میں ہمارے لیے آسانی ہوگی, جو انہوں نے بات کی تھی بارشوں کے حوالے سے. دیکھ رہے ہیں کہ اتنی زیادہ تعداد میں بارشیں اور برف باری جو ہے وہ پاکستان کے اندر کبھی نہیں ہوئی جتنے اس دفعہ ہوئی ہے. اس کا کریڈٹ بھی میں اپنے آپ کو نہیں دے رہی. مجھے پتا ہے سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے, لیکن میں اپنے آپ کو کریڈٹ نہیں دے رہی. وہ میں کریڈٹ پرائم منسٹر عمران خان کو دے رہی ہوں. میرا خیال ہے ذوالفقار راز صاحب, اس بیان سے پہلے تک جتنی بارشیں ہوئیں اور اس کے بعد جو بارشیں ہوئیں, وہ میری بات ہوئی ہمارے پاکستان کے بہترین ایگریرین ڈاکٹر عرفان صاحب سے, رانا عبدالعزیز صاحب سے, اکمل محمود صاحب سے, بہت بہترین چل رہا تھا معاملہ. اور یہ بیان جو کریڈٹ آپ کسی انسان کو دے رہے ہیں, عمران خان صاحب کی باقی ہم چیزوں کے اوپر نہیں کرتے, ابراہیم مغل صاحب سے میری بات نہیں ہوئی. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے اندر یہ ایگریرینز کا بھی خیال یہی ہے کہ یہ اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہے. آپ کسی ایک شخص کو اس طرح سے کریڈٹ دے رہے ہیں اور بارشوں کا کریڈٹ دے رہے ہیں. یہ اب عذاب نازل ہوا ہے بارشوں کا. اور میں تھوڑا سا ایک چیز اس کے اندر اگر ایڈ کر دوں کہ 2.25 کروڑ ایکڑ پہ اس ٹائم گندم ہے, اور 1 لاکھ سے زیادہ ایکڑ اس وقت جو ہے وہ تباہ ہو چکی ہے. تو اتنا معاملہ اس حد تک خراب ہو چکا ہے. میرا خیال ہے کہ زرتاج گل کو بھی میں ذاتی طور پہ پرفارمنس کے اوپر ضرور بات کیجیے. چھوٹا سا کاشتکار بھی ہوں, میری تھوڑی سی زمین بھی ہے. یہ ان لوگوں کو جا کے پوچھیں کہ جن کی زمینیں تباہ و برباد ہو گئی ہیں, جن کی پکی ہوئی فصل کے اوپر جب اس طرح کا عذاب آتا ہے اور اس طرح کا طوفان اور اس طرح کی بارشیں آتی ہیں, اس کے بعد اس کسان کے اوپر کیا بیتتی ہے, کیونکہ پورے سال کا اس کا انحصار وہی فصل ہوتی ہے. ان کے پاس تو بہت گاڑیوں, بہت لمبے چوڑے اور بزنس, فیکٹریاں اور بھی کئی بزنس ہیں جن کا نام نہیں لیا جا سکتا. تو یہ تمام بڑی جو الیٹ کلب ہے, جو پولیٹیشنز ہیں, کسی کی شوگر مل ہے, کسی کا کچھ ہے, کسی کا کچھ ہے, تو یہ جو چھوٹے کسان بیچارے ہوتے ہیں, ان کا انحصار صرف ان فصلوں کے اوپر ہوتا ہے, اور وہ سال بھر اس کا انتظار کرتے ہیں. سال کے بعد انہوں نے اس پیسے سے شادیاں کرنی ہوتی ہیں, نئے کپڑے لینے ہوتے ہیں, گھر کا سامان اور چیزیں ہوتا ہے سر, یہی تو سیزن ہے اس کا. اور اس میں میں یہ سمجھتا ہوں آج شب برات ہے, زرتاج گل صاحبہ کو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اپنے. میرا تو خیال ہے کہ ان کی ساری قیادت کو مانگنی چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ زرتاج گل صاحب سے جب یہ کہا گیا کہ یہ بارشوں کا کریڈٹ تو عمران خان کا ہے, اس کی وجہ سے بارشیں ہو گئی, کل کچھ سیلاب آیا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ صحیح بات, انہوں نے کہا کہ اس کا ذمہ دار نون لیگ ہوگی. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے چونکہ ڈیم کوئی نہیں بنایا. میں نے کال کی تھی زرتاج گل صاحبہ کو, میں نے کہا چلے ان سے کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ مل کے معافی مانگی اللہ سے, لیکن ان سے رابطہ نہیں ہوتا. معافی مانگنے کی رات ہے اور مانگنی چاہیے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی بیان بازی, اس کو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کسی نے مجھے کل ہی بات کی کہ یار عمران خان کو کیا کرنا چاہیے, تو میں نے ان کو عرض کیا کہ خان صاحب صرف اگر 6-7 لوگوں کے وہ ٹیپ لگا دیں تو یقین کریں ان کے مسئلے اس قدر حل ہو سکتے ہیں. کم از کم 50% ان کے مسائل حل ہو جائیں گے. 50% مسئلے حل ہو جائیں گے. اور بہت سارے لوگ ہیں جن کو نہیں بولنا چاہیے, بہت سارے لوگ ہیں جو میڈیا کے اندر اوور ایکسپوئر ہوتا ہے, وہ آپ کو فنش کر دیتا ہے. لیکن سر اس میں میں چاہوں گا کہ جواب دینا پڑتا ہے اس کا. آپ حکومت سے لہذا یہ غیر ضروری جو باتیں زرتاج گل ہوں یا باقی سپوکس مین ہوں, ان کو اوائڈ کرنی چاہیے. اس پہ اگلے ٹاپک پہ بڑھنا ہے, تو میں یہ چاہتا یہ ہوں کہ اس پہ ہم حکومت سے بھی گزارش کریں کہ جو کسان ہیں ان کی جس حد تک جو ہے وہ ان کی مدد کی جا سکتی ہے, ویسے تو وزار صاحب بھی کسان ہیں, وہ کرنے چاہیے. لیکن وہ آج کل چونکہ اس لیول پہ چلے گئے ہیں, لیڈ کلب کے اندر شامل ہو گئے, تو اب ان کو چھوٹی موٹی زمین خراب ہو, صحیح ہو, ان کو فرق نہیں پڑتا. پھر آگے بڑھتے ہیں, مجھے یہ بتائیے کہ فردوس حاجی گوان صاحب آج پریس کانفرنس آپ نے سنی, اور وہ انہوں نے کہا کہ جی ٹارگٹ دے دیا حفیظ شیخ صاحب کی ٹیم کو. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ جو نئے ہمارے معاشیات کے حوالے سے معاملات کو دیکھیں گے, حفیظ شیخ صاحب کیسے کنٹرول کر پائیں گے؟ اور یہ بھی بحث چل رہی ہے کہ اسد عمر صاحب نے جو معاملات خراب کیے وہ کیسے ٹھیک ہوں گے؟ IMF کے پاس ہی جانا تھا, اگر آخری حل تھا تو پہلے چلے جاتے. کس تناظر میں دیکھ رہے ہیں؟ اس بیچارے نے کیا خراب کیا مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. میں تو خراب ایک ڈیبیٹ کی بات کر رہا ہوں. 70 سال کا خراب ہوا ایک معاشی ڈھانچہ ان کے پاس آیا, جس کو انہوں نے ٹھیک کرنے کی کوشش کی, بہت دوڑ دوپ کی, جتنے جوگے وہ بیچارے تھے انہوں نے ایفرٹس کی. ان کا شاید جرم سب سے بڑا یہ ہے, میں نے کل بھی عرض کیا تھا, ایک تو وہ پاکستان کی بات کرتے رہے, اور پاکستان کا جو نریٹو ہے, جو عمران خان کا ایک آئیڈیلزم
کے اوپر عمران خان بیٹھے ہوئے ہیں اسی کو وہ آگے سیل کرنے کی کوشش کرتے رہے جو انٹرنیشنلی وہ سیل نہیں ہوا. مثلا آئی ایم ایف کو اس سے کوئی غرض نہیں تھی. آئی ایم ایف کسی اور طرح سے دیکھتی ہے چیزوں کو, امریکہ کسی اور طرح سے دیکھتا ہے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ 5 امریکن سینیٹر نے پہلی دفعہ اوپنلی لکھا کہ پاکستان کو فنڈز نہ دیے جائیں. آپ اس اسکول آف تھاٹ پہ ابھی تک قائم ہے کہ یہ وہی سے سارا معاملہ چلا ہے؟ اس کا جو ایشو سب سے بڑا یہ تھا کہ جس پہ انہوں نے کوشش بھی کی کہ بزنس کمیونٹی کو اعتماد میں لیا جائے, باقی جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو اعتماد میں لیا جائے. ابھی یہ نئے صاحب جو تشریف لائے ہیں حفیظ شیخ صاحب, جن کے بعد کہتے ہیں کہ زرداری صاحب کی ٹیم کمپلیٹ ہو گئی ساری, یہ ان کی آج آئی ایم ایف کے ڈائریکٹر سے فون پہ بات بھی ہو گئی اور نیا بجٹ بھی بننا شروع ہو گیا. یہ بجٹ جس کے بارے میں اسد عمر صاحب کہہ کے گئے ہیں کہ یہ آئی ایم ایف کا بجٹ ہوگا, اب میری دعا ہے کہ یہ بجٹ جو ہے یہ ان عام لوگوں کو, ان غریبوں کو, ان دہشت گردی اور بے روزگاری اور غربت کے مارے ہوئے لوگوں کو مزید زمین کے اندر نہ گاڑ دے. اور گورنمنٹ کے پاس چونکہ پیسے ہے نہیں, اور آگے چل کے یہ جو بجٹ جب آئے گا, بجٹ کے بعد سچویشن آپ کی کیا ہوگی, ڈالر کہاں جا کے رکے گا. جب ڈالر اس طرح بڑھتا ہے تو آپ کے جو پیسہ سارا ڈی ویلیو ہوتا ہے, آپ کا 1 لاکھ روپے پڑا ہوا ہے, پڑائی وہ 70,000 روپے اگر ہو جائے تو آپ کے اوپر کیا بیتی ہے یار. نہ آپ نے بزنس کیا, نہ بچے کو دیا, نہ بچی کو دیا, نہ کسی کے اوپر خرچہ, نہ ایجوکیشن پہ خرچہ, بڑا پیسہ آپ کا ضائع ہو گیا. آپ جا کے دیکھیں بزنس کمیونٹی کی حالت کیا ہے, عام لوگوں کی کیا حالت ہے. بلوں نے کیا تباہ برباد کر دیا. بار کہا جا رہا ہے یہی سے ابھی مکمل نہیں ہوئی, شروع کریں گے ایک شارٹ بریک. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. ذوالفقار راز صاحب, شارٹلی چیزوں کو آگے بڑھاتے ہوئے بزنس کمیونٹی کی پریشانیوں کا آپ ذکر کر رہے تھے, اور آپ یہ کہہ رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے کہ ڈالر کی قیمت ایک دم سے گرتی ہے تو ایک شخص جس کے پاس 1 لاکھ روپے ہے 70-80 ہزار پہ وہ آ جاتا ہے. اب اس کو شارٹلی کور اپ کرتے ہوئے اگلی سٹوریز پہ جانا ہے. پازیٹیو سوچ رکھتے ہیں, ہوپ فل ہے کہ معاملات کنٹرول میں آ جائیں گے اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے؟ میرا خیال ہے کہ ابھی جو مین ایشو تھا آئی ایم ایف کا, چونکہ مذاکرات میں 1.5 لاکھ تھا, وہ 1.5 لاکھ تو ختم ہو گیا. اب فون آنے شروع ہو گئے, اور جو نئے صاحب آئے ہیں جن کے بارے میں کل بھی عرض کر چکا ہوں کہ وہ امریکہ میں تھے اور وہاں سے روانہ نہیں ہوئے تھے, تو آپ کے حالات بہتر ہونا شروع ہو گئے. ایک دم اوپر چلے گی, اسٹاک ایکسچینج بھی ہو گئی, اور باقی چیزیں بھی جو گلے شکوے اینکروں سے تھے, جو بزنس مین ہو گئے, تو سارے آہستہ آہستہ دور ہونا شروع کرتے ہیں. آپ کچھ نام نہیں بتاتے. جو اسٹاک ایکسچینج بیسڈ ان کے بھی پروگرام کے نا اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں اسی طرح. اچھا, ریٹنگ ہوتی ہے, ان کے بھی کوئی میچ فکس ہے اسٹاک کے اندر بھی. اچھا, تو ان کو بھی خاصا پرابلم تھا, لیکن اب وہ پرابلم بھی ان کا حل ہو گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں آپ کی سٹیبلٹی آئے گی. جب سٹیبلٹی آئے گی تو آپ کا اکنامک کرائسس سے لے کے پولیٹیکل کرائسس ساری چیزیں بہتر ہو جائیں گی. لیکن یہ جو پہلا بجٹ ہے, میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں, یہ پہلا بجٹ عوام کے لیے اس میں کوئی اچھی خبر نہیں ہے. یہ رگڑا نکال دے گا لوگوں کا. اس میں آپ بہت زیادہ لوگوں کو ریلیف دینے کی کوشش کریں گے تو مشکل ہو جائے گی. ایسا تو کوئی دعویٰ بھی نہیں کیا, اب کسی حکومتی, سر یہ بات اس پہ میں آپ کا کمنٹ ضرور چاہوں گا کہ کوئی کسی قسم کا کوئی اس کے اوپر دعویٰ بھی نہیں آیا. وہ دعووں سے ڈر گئے نا, پہلے جو 100 ڈیز والا دعویٰ اور باقی دعوے سارے کر کے دیکھ لیا. اچھا, اس پہ ہم تنقید تو بہت کرتے ہیں گورنمنٹ کے اوپر. ہم مشیر خزانہ کی بھی کلاس لے رہے ہیں, عمران خان کی بھی روزانہ کی بنیاد پہ کلاس لیتے ہیں, سوشل میڈیا بھی بھرا ہوا ہے, یو ٹرن اور پتہ نہیں کیا کیا. جو اس ملک کے اندر بنیادی ایشوز ہیں جس کو پہلی دفعہ اس گورنمنٹ نے ایڈریس کیا ہے کہ کلائمیٹ چینج کبھی حکمرانوں کا مسئلہ نہیں رہا, شاید ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ درخت لگانے کی بھی ضرورت ہے, کلائمیٹ چینج کا ایشو بھی پیدا ہو سکتا ہے. آبادی کبھی اس ملک کے لیڈرشپ کا مسئلہ نہیں رہا. اس گورنمنٹ نے پہلی دفعہ آبادی کو بھی ایڈریس کرنا شروع کیا, اور آبادی بہنگم آبادی, جس طرح 6-6, 7-7, 8-8 بچے پیدا ہو رہے ہیں, اور اس پہ آپ ایجوکیٹ کرتے ہیں, فنڈنگ بھی آتی ہے اور کھالی جاتی ہے. کوئی جینون پروگرام اس پہ آ ہی نہیں رہا. ٹیکس دینے کی آپ بات کر لیں, ٹیکس دینے کو تیار کوئی نہیں. جو لوگ اس ٹیکس نیٹ کے اندر پھنس گئے ہیں وہ پھنس گئے ہیں, نیا آنے کو کوئی تیار نہیں. فیئر اتنا زیادہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹیکس نیٹ کے اندر ہم آئیں گے تو ہم پھنس جائیں گے, پتہ نہیں ہماری جان نکل جائے گی. اچھا, اس پہ تو یہ بیسیکلی تھوڑا فرینڈلی, عوام کی فرینڈلی کچھ پالیسیز بنانے کی بھی ضرورت ہے.
اور جو پابندیاں لگ رہی ہیں، مثال کے طور پہ آپ 5 لاکھ روپیہ 10 لاکھ روپے، ابھینندن کے بارے میں بھی بات کر رہی ہیں، بڑی اہم اس پہ جاتے ہیں. آپ دیکھیں 20 لاکھ روپیہ، 10 لاکھ، 5 لاکھ روپیہ آپ اپنا 50,000 روپیہ ایون یار آپ اپنے اکاؤنٹ سے نکلوا رہے ہیں، تو اس پہ پوچھ گچھ آپ کی ہو رہی ہے کہ یہ پیسہ کہاں جا رہا ہے جی، کہاں سے آ رہا ہے. تو جب اس حد تک ریسٹرکشنز ہوں گی، ٹھیک ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ پیسے کی مارکیٹ کے اندر موبلائزیشن ہو سکے گی؟ لوگ کیا کریں گے؟ پیسہ نکالیں گے، نکال کے شاپروں میں باندھ کے یا اس کے لاکرز کے اندر رکھ لیں گے، اور رکھا ہوا ہے لوگوں. ٹھیک ہے سر، بڑی مزاحیہ خبر آئی ہے بھارت سے، اور آپ کا کمنٹ لینے سے پہلے تازہ خبر آئی ہے کہ ابھینندن ہمارے ٹیکنیکل سے ذیشان اور حسن وہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ویر چکرا ایوارڈ نہیں بلکہ ان کو آسکر ایوارڈ دینا چاہیے. میں حیران ہوں کہ مودی صاحب کو تو خیر شرم ہے والی بات ہی نہیں ہے. ڈٹائی کی حد ہے، ڈٹائی کی حد ہے. جاتے ہی آپ اس کو گرفتار کرتے ہیں، اس بیچارے کے کورٹ مارشل کی طرف جاتے ہیں، اس کو سکین کرتے ہیں، اس کے ہاتھ چپ پکڑ تو نہیں لگا لیتے دی، ہیں، اس کو سکین کرتے ہیں، اس پہ شک کرتے ہیں، اس کو واپس فورس کے اندر نہیں لیتے، گھر بھیج دیتے ہیں، اس کی سرولنس تو اب اچانک جب پوری دنیا نے بیشنگ کی اور پاکستان کے اندر سے خاص کر جوتے مارے، اس پہ جوتے مارے اور لان تان ہوئی، اس کو کمپلسیٹ کرنے کے لیے اب ابھینندن صاحب کو یہ کس چیز کا ایوارڈ دے رہے ہیں کہ جہاز آپ نے اچھے کرائے. اور ایکٹنگ کا آپ نے بڑی اچھی بات کی تھی، مونچھیں کاٹ کے یار مونچھیں کاٹ کے ادھر میوزیم کے اندر رکھنی چاہیے تھی. یقین کریں یہ بڑی غلطی کی ہے انہوں نے کہ مونچھوں سمیت ان کو واپس بھیج دیا. ویسے وہ جو پٹی بندی ہوئی تصویر آپ دکھا رہے ہیں وہ بھی بڑی یونیک ہے. خیر ان کی کافی یادیں ہمارے پاس موجود ہیں، ان کے ملبہ، ان کی بات سارا کچھ یہاں پر پڑا ہوا ہے اور یاد دلاتا رہے گا. حیران اس بات پہ ہوں کہ یہ انڈینز شیخی کس چیز کی مار رہے ہیں اور اس کو اپنا سب سے بڑا ایوارڈ دے کے یہ میسج کیا دنیا کو دینا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے جو جہاز گرائے گا، جو اس طرح ذلیل کرے گا اس ملک کو، اس کو ہم اس طرح کے نام دیں. اس پہ جو امن کا پیغام پاکستان نے دیا، بنتا تو یہ تھا کہ پاکستان کا شکریہ ادا کیا جاتا کہ ہم نے جو سلوک آپ کرتے ہیں وہاں پر ہمارے بے گناہ لوگوں سے، اور کبھی کوئی دیہاتی اگر غلطی سے سرحد پار کر جاتا ہے تو آپ اس کا کیا سلوک کرتے ہیں. جس دن آپ نے اس کو چھوڑا اس کے دوسرے دن آپ کو لاش مل گئی. ایسے ماضی کے اندر بھی آپ انڈیا کو ساڑیاں بیچتے رہے، آپ آموں کی پیٹیاں بیچتے رہے، وہ آپ کو لاشیں بیچتے رہے. اور آج بھی آپ کا رویہ جو ہے وہ اس طرح کا نہیں ہے. گو کہ آج کی جو گورنمنٹ ہے وہ انڈیا سے پوری جرت کے ساتھ بات کرتی ہے، عسکری لیڈرشپ بات کرتی ہے، لیکن ماضی کے اندر جس طرح پسپائی اختیار کی، جس طرح آپ انڈیا کو ایک سپر پاور کے طور پہ آپ ٹریٹ کرتے رہے، اس کے اثرات آج بھی محسوس ہو رہے ہیں. بالکل صحیح ہے سر. مجھے بریک پہ جانا ہے تو اس پہ کچھ مزید بات کرتے ہیں. شارٹ بریک. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ذوالفقار راز صاحب، آخری چنک، اور جیسے کہ ہماری روایت رہی ہے کہ اس میں ہم بڑی تیزی سے ٹاپک کے اوپر بات کرتے ہیں. ڈی سی ساہیوال نے احمد شاہ کھگا کے بیٹے کو گرفتاری کے جو آرڈر جاری کیے اور وہ جس طرح سے تنگ کر رہے تھے، کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، احمد شاہ کھگا فیملی وہاں پہ ایک بڑے پولیٹیشنز فیملی ہے، بڑے سینئرز لوگ ہیں اور بڑے پرانے پولیٹیشنز ہیں، اور آگے ان کی نسل کیا کر رہی ہے وہ آپ نے یہ لیٹر دیکھیں نا، اتنا لمبا چوڑا لیٹر ڈی سی ساہیوال نے لکھا ہے، اور اس پہ انہوں نے ان کی ڈیٹینشن بھی کر دی ہے 3 ہفتے کے لیے جیل میں. اور اس پہ جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ بڑی خوفناک ہیں کہ جو انہوں نے گینگ بنایا ہوا ہے، وہ بدماشی کرتے ہیں، وہ پتہ نہیں بڑے سنگین نوعیت کے الزامات ہیں. ہم ان کو دہرائیں گے تو پھر آپ کو پتہ نہیں ان کی عزت بڑی نازک سی ہوتی ہے، پھر عزت خراب ہو جاتی ہے، پھر وہ گلے کرتے ہیں، پھر نوٹس بھی آتے ہیں. لیکن فیکٹس یہ ہیں، یہ ہمارے پاس چونکہ لیٹر موجود ہے، یعنی آپ روک پھر بھی نہیں رہے. اس کی ڈیٹیل میں جائے بغیر اگر اتنا ہی میں کہہ دوں کہ خدا کے لیے جب اللہ میاں آپ کو عزت رسپیکٹ دیتا ہے، بڑے ذمہ دار ہیں، بڑے پولیٹیشین ہیں، تو ڈپٹی کمشنر کو اگر اتنا لمبا خط لکھنا پڑا ہے تو اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ تو یہ بڑی خوفناک بات ہے. اور آج جب سوشل میڈیا اس لیول پہ ہے، 400-500 اخبار ہے، 100 کے لگ بھگ چینلز ہیں، اور پوری دنیا ایک گلوبل ولیج ہے، اور آج بھی یہ دیکھ رہے ہیں یہ روایتی پولیٹیشنز کرتے کیا. تو جب یہ سارا کچھ نہیں تھا تو تب یہ کیا کرتے ہوں گے؟ اس کو دیکھ کے روح کانپ جاتی ہے، دل دہل جاتا ہے. اچھا، ایک اور ہمارے پاس بریکنگ نیوز ہے، آپ اس پہ کیجئے اور پھر ہم چیف منسٹر پنجاب بزدار صاحب، جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جن کی کوئی مانتا نہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں، وہ محسن قرائش صاحب نے پرسوں کالم بھی لکھا کہ چیف منسٹر ہی ہوتا ہے، سی ایم ہی ہوتا ہے.
انہوں نے جناب ان کے والد صاحب کی ایک افسر تھے, چیف افسر تھے تونسا کے علاقے میں, ڈی جی خان میں. انہوں نے ان کے والد کی بڑی خدمت کی, کئی مہینے کئی سال ادھر رہے. جب یہ سی ایم بنے تو انہوں نے کہا کہ جی آپ نے بڑی خدمت ہماری فیملی کی, میرے والد صاحب کی بہت کی ہے, تو آپ کو میں نے فلان جگہ پہ ٹرانسفر کر دیا. وہ بیسیکلی سیکٹری لوکل گورنمنٹ بورڈ کے طور پہ 19 گریڈ کی سیٹ تھی, وہاں پہ ان کے آرڈر کر دیے گئے. 2 مہینے تک وہ آرڈر چھپا کے ایک فائل کے اوپر فائل رکھ دی گئی. وہ لینے کے لیے جائے, ان کو آرڈر نہیں مل رہے. وہ بیچارہ جا رہا ہے سیکٹری صاحب کے پاس, جا رہا ہے, سیکٹری صاحب ہنس رہے ہیں. منسٹر کے پاس جا رہا ہے, وہ ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں. سر کراچی والی ایک اہم خبر منسٹر صاحب پکڑ کے جفی ڈال کے اس کو کہہ رہے ہیں جی آپ کے. آج پتہ چلتا ہے کہ ایک جونیئر افسر ہے جو ڈی جی خان تھا مظہر اقبال, اس کو وہاں سے اٹھایا گیا ہے اور ایک سینئر سیٹ کے اوپر 1 گھنٹے کے اندر اس کے آرڈر کر دیا میرٹ کے بغیر. یہ نیا پاکستان. اچھا مجھے یہ بتائیں سر, یہ کراچی کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی دعوے بڑے ہیں, تنقید بڑی ہے, لیکن صورتحال یہ ہے کہ انجیکشن سے جو لڑکی جس کی موت واقعہ ہوئی ہے اس سے زیادتی اور قتل کا بھی انکشاف ہوا ہے. اس سے بڑی کیا بدقسمتی ہے؟ میرا تو یقین کریں کہ زبان وہ الفاظ ادا نہیں کر پا رہی کہ اس قدر ہم گر گئے ہیں کہ جن کو آپ ڈاکٹرز کہتے ہیں, یہ جن کو ہاسپٹلز کہتے ہیں, سارے لوگ تو خیر ایسے نہیں ہیں, لیکن بیشتر اوپر آئے نا کہ جو بچڑ خانے بن گئے ہیں. جن کی حکومت ہے وہاں پہ, سر وہ ان کا کیا کنٹرول ہے؟ حکومت تو ان کی ہے, لیکن یہ دیکھیں نا پرائیویٹ جو ڈاکٹرز ہیں, جو ہاسپٹلز ہیں, جو سرکاری ہے ایون, وہاں پہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ وہاں پہ جا کے آپ مریض کی بات کر لیں. گورنمنٹ اسپتال ہے سر, میں کہتا ہوں اوورآل گورنمنٹ کے اندر تو مافیاز بن گئے ہیں نا. وہاں پہ تو مریض جا کے بات کرتا ہے تو اس کو ڈنڈے مارتے ہیں, جوتے مارتے ہیں. وہاں پہ یہ جو ینگ ڈاکٹرز ہیں کرتے کیا ہیں؟ اور یہ جو اسپیسیفک واقعہ ہے, یہ تو اتنا الارمنگ اور خوفناک واقعہ ہے. اسامہ یقین کریں کہ میں جب سے اس کو پڑھ رہا ہوں, دیکھ رہا ہوں, سوچ رہا ہوں کہ اس قدر درندگی اور اس قدر حیوانیت بھی ہو سکتی ہے. کوئی ڈاکٹر جس کو آپ مسیحا کہتے ہیں وہ جانور بھی بن سکتا ہے. یار میں حیران اس بات پہ ہوں. میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا کہ باہر کسی یورپی کنٹری کے اندر, ہمارے ہاں تو روز ڈاکٹر کرتے ہیں نا, ہڑتال کر کے بیٹھ جاتے ہیں سڑکوں کے اوپر اور مارتے بھی ہیں مریضوں کو. وہاں پہ ایک جینون ایشوز تھا ڈاکٹروں کا, تو انہوں نے سوچا, کئی دن سوچتے رہے کہ ہم کیا کریں, ہمارا پروفیشن ایسا ہے مسیحاؤں والا, ہم ہڑتال کر نہیں سکتے, مریضوں کو بے یار و مدد چھوڑ نہیں سکتے. انہوں نے محکمہ ڈاک کے لوگوں کو ہائر کیا, ملازموں کو, انہوں کو کہا کہ ہماری جگہ پہ یار آپ ہڑتال کر دو, اور ہمارا یہ مطالبہ ہے, اس کے لیے گورنمنٹ کے پاس آپ ہڑتال کرو. یعنی ان کو ہائر کر کے پیسے دے کے, اپنا کام نہیں چھوڑا بھائی جان, اپنا کام نہیں چھوڑا. یہ ہوتی ہے مسیحائی اور یہ ہوتے ہیں ڈاکٹرز. اور یہاں پہ کیا ہو رہا ہے, یعنی محکمہ ڈاک کے ملازموں کو ہائر کر کے ان کو کہا کہ یار آپ ہماری جگہ ہڑتال کر دو, ہمارا مطالبہ پورا ہو جائے, لیکن ہم اپنا کام نہیں چھوڑ سکتے, مریضوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتے. اور ہم سب سے پہلے یہاں پہ جو سچویشن ہو رہی ہے کہ سڑک کے اوپر یہ ینگ ڈاکٹرز اور باقی لوگ, اور ڈاکٹر یاسمین راشد بڑی باتیں کیا کرتی تھی کہ ہم ایسے کر دیں گے ویسے کر دیں گے, آج ان سے بھی نہیں سنبھالے جا رہے یہ ادارے. اور یہ ینگ ڈاکٹرز جب سے یہ ٹیم آئی ہے انہوں نے تباہی کر دی ہے. اور جس طرح نرسز ہیں, جس طرح پیرامیڈیکل سٹاف ہے, اور جس طرح باقی لوگ ہیں, اور اس پہ سینئر ڈاکٹرز بیچارے اپنی عزت بچاتے پھر رہے ہیں. سینئر ڈاکٹرز اپنی عزت بچاتے پھر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جب ہم بات کرتے ہیں یہ ہمارے بالوں کو پکڑتے ہیں. سر یہ ذرا تو یہ بڑی بدقسمتی ہے, اور یہ جو واقعہ دیکھیں کتنا خوفناک واقعہ ہے. وہ اس پہ کم کریں. سر کلوزنگ کی طرف بہت شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.